इस्लाम उर्फ तोता, जी हां, अटक में सजाए मौत सुना दी गई। आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल और प्रोग्राम का नाम है आज मुबारक के साथ। यूट्यूब पर और फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं, साथ ही हमारी नशियात 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल पर भी देखी जा सकती है। नाज़रीन, जिस मुल्क में कवानीन और अदालतें और वकला अपनी जिम्मेदारी पूरी न करें, वहां आपको ना तो इंसाफ मिलेगा और आप अदल के लिए भटकते फिरेंगे। अपनी दौलत भी जितनी भी आपके पास होगी वो भी चली जाएगी, जमीनें भी चली जाएंगी, जेवरात भी चले जाएंगे। हर चीज बेचने के बाद भी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। गरीब आदमी के लिए मैं बात कर रहा हूं। दर्जी का काम करता था ये मोहम्मद इस्लाम तोता अटक में। ये अप्रैल 2019 की बात है और आज अदालत ने जो फैसला सुनाया वो भी मैं आपको बताता हूं। और दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के सदर पाकिस्तान की तकरीर थी कल, उस पर भी बातचीत करेंगे। ये जनाबे अली, इस पे जो केस हुआ वो ये था कि तौहीन रसालत और इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। नाम इसका इस्लाम और की इसने गुस्ताखी। सोचने वाली बात है। सवाल आप पे छोड़ देते हैं ये वाला भी। अब इस पे जिन लोगों ने केस किया वो जो ताजिर बरादरी के वहां पे कोई सिस्टम है, चेयरमैन होते हैं, उन्होंने और कुछ और लोगों ने मिलकर इनके ऊपर केस किया। और काफी लोगों के नाम है जो इनके खिलाफ जिन्होंने गवाही दी। अब एक दर्जी का काम करने वाला बंदा, उसकी दुकान पे इतने गवाह कहां से आ गए, सोचने वाली बात है। और फिर आज 14 तारीख को इनको जनाब सजाए मौत का उन्होंने बता दिया कि आपको सजाए मौत दी जाएगी, मगर अपील का हक अभी बाकी है। अभी बेचारा जो कुछ चीज बची होगी वो भी बेच के लगाएगा। इतनी जल्दी या इतनी आसान मौत भी नहीं है पाकिस्तान में, उसके लिए भी काफी कुछ करना पड़ता है। हर चीज वो बेचनी पड़ती है जो बच गई हो, कर्जे लेने पड़ते हैं, फैमिली मकरूज हो जाती है। अदालतों में वकला ने लूट मार का जो सिलसिला वकला का है वो आपके सामने ही है। और हर बंदा ये कहेगा कि आप बेगुनाह हो, आपको मैं आजाद करवा दूंगा। दूसरी तरफ ताजिर बरादरी या दूसरे पार्टी अगर मजबूत हो तो गवाह खरीदने कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पे आपके इल्म में ये चीजें, किसी को भी आप खरीद सकते, किसी की ज्यादा डिमांड होगी, किसी की कम होगी, मगर बिक जाते हैं वहां पे। इसमें जो सबसे बड़ा मसला एक और भी आता है, जब कोई मुल्ज़िम उसे मुजरम करार दिया जाता है तो अदालतें जो छोटी लेवल पे होती है उनको भी डर खौफ होता है कि कहीं पे हम ऐसा अगर फैसला करेंगे तो हो सकता है हमारे लिए भी कोई मुसीबत बन जाए, और बन जाती है। आपने देखा अक्सर ऐसे वाकयात भी पेश आते हैं। तो वो फिर सोचते हैं कि अपनी जान बचाओ, बाकी जो गरीब है उसकी कुर्बानी दो और इसी में अपनी भलाई है। ये बातें बिल्कुल हकीकत से मैं बता रहा हूं। 295C, 298C और भी कवानीन जो बनाए तो गए अहमदियों के लिए थे, मगर अहमदी तो उसमें आपके इल्म में है कि जेलों में भी गए, सजाएं तो उनको नहीं मिली क्योंकि सबूत कोई नहीं थे। कोई अहमदी तो नाउजुबिल्लाह गुस्ताखी कर ही नहीं सकता, वो तो सोच भी नहीं सकता, गुस्ताखी तो दूर की बात। मगर जिन लोगों ने मुकदमात बनाए दार, उन्हें उस वक्त तक सुकून नहीं आता जब तक वो ऐसे मुकदमात न बना लें। झूठे गवाह अभी भी लाहौर में बेगुनाह लोग अहमदी जो हैं वो जेल में हैं, जमानत के लिए आते हैं अदालत में। जज साहब तारीख दे के भेज देते हैं। परसों मुझे फोन आया कि फिर जमानत नहीं हुई। तो ये बातें आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो चीजें इन्होंने अहमदियों के लिए बनाई थी उसमें इनके लोग भी आ रहे हैं। एक काफी बड़ा चैनल है पाकिस्तान का, सबसे मशहूर है,
ان کے ایک وہاں پہ وہ بھی بڑی مشہور شخصیت ہے، وہ جناب بڑا زبردست کام کرتے ہیں، وہ اس چینل کا حصہ ہیں، تو ان کے والد محترم بھی جرمنی میں ہوتے ہیں۔ ایک دن ان کا مجھے فون آ گیا، کافی دن کی بات ہے، کافی ماہ کی ہوگی، تو جب انہوں نے مجھے تعارف کرایا تو میں پریشان سا ہو گیا۔ میں نے کہا اتنے بڑے چینل میں آپ کا بیٹا کام کرتا ہے اور آپ یہاں پہ کیسے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے اوپر پہ توہین رسالت کا، توہین مذہب کا مقدمہ درج ہو گیا تھا۔ احمدی نہیں ہے وہ، اور میں بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر یہاں پہنچا ہوں۔ کچھ سال سے میں جرمنی میں ہوں، میری جو سیاسی پناہ کی درخواست تھی وہ بھی منظور کر لی گئی ہے۔ بیٹا یہاں آتا ہے، مل جاتا ہے، مگر وہ میری مدد نہیں کر سکتا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اگر یہ اتنے بڑے چینل پہ اپنے والد کے حق میں آواز نہیں بندہ اٹھا سکتا، تو عام پبلک کا وہاں پہ کیا حال ہے؟ عام پبلک کے لیے کون آواز اٹھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں اٹھاتا۔ وہ تو کوئی آج کل سوشل میڈیا پہ آ جائے، اس کے بعد ہماری جو میڈیا ہے وہ وہاں سے کوئی نیوز پکڑ کے تو اس پہ تبصرہ کر لیتے ہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ میرے لیے بڑا کافی پریشانی کی بات تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نام اس لیے نہیں ہم لیتے کہ کئی مسئلے بن جاتے ہیں جب نام لے لیں، ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قوانین انہوں نے بنائے تھے غیر ضروری، اور اس کی زرد میں کون کون آیا، کیا حالات ہوئے پاکستان میں، آئے دن اس پہ بے شمار لوگ سوشل میڈیا پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں، اور اس میں اب جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ عدالت ایسے لوگوں کو وہاں پہ اگر بے گناہ ہوتے تو زیادہ بے گناہ، یہ میرا نہیں خیال کہ اسلام نام رکھ کے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ کوئی ذاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے عام دیکھے آئے، کبھی کسی بینک میں جو قتل کر دیا، کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی کوئی، تو وہ پھر کہتے ہیں جناب اس کو کسی نہ کسی طرح ایسی جگہ رگڑا دو کہ یاد ہی رکھے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ غریب آدمی ہے، وہ کس طرح اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، کس طرح وہ حالات جو ہے چلا رہا ہے، کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اور جو لوگ ان پہ اس طرح کے کیس کرتے ہیں، اور ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ نہ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ فرمایا کہ میری کوئی گستاخی، میری شان میں کوئی گستاخی کرے تو اسے سزائے موت دے دے۔ انہوں نے تو پیار، محبت، اور یہی آپ کے علم میں ہوگا کہ کتنی تکلیف دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر انہوں نے ہمیشہ رحم کا سلوک فرمایا اور درگزر کیا۔ فرشتوں نے بھی جب ان کو کہا کہ آپ اگر یہ کہتے، انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، اور میں ان لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار سے انہی میں سے لوگ اسلام لائیں گے۔ اور پھر آپ کی نظر آپ کو پتا ہے کہ اسلام کس طرح پھیلا، کوئی جبر سے نہیں پھیلا، محبت اور پیار سے اسلام نے ترقی کی۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کبھی کسی عیسائی کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی کسی ہندو کو زندہ جلا دیتے ہیں، کبھی کچھ، تو قوم بجائے اپنی اصلاح کرنے کے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اصلاح فرمائی تھی وہ کرنے کے، لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بڑی عدالت میں کیس جائے گا، اگر یہ وہاں سے ان کو بے قصور ڈکلیئر کر بھی دیا جائے، مگر قوم معاف نہیں کرتی، ان کا وہاں رہنا پاکستان میں مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پہ ان کی زندگی محفوظ نہیں رہتی۔ لوگ ہر وقت یہ جو علماء نے غلط تعلیم، جو جنت دوزخ، آج ہی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جنت بنائی ہوئی دکھائی گئی کہ اس طرح جنت وہاں ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ کمرے اس طرح کے بنا کے
برین واش کیے گئے۔ ناظرین، میں بتانا یہ آپ کو چاہتا ہوں جو اصل حقیقت ہے کہ جب پاکستان بنا تو ایسے قوانین موجود نہیں تھے، لوگ گستاخی بھی نہیں کرتے تھے، امن سے بھی رہتے تھے اور احترام بھی کرتے تھے۔ کوئی بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمان اپنا کردار اچھا کرے تو کوئی دوسرا بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو صاف بتا دوں، اگر جو اسلام ہے اس کے مطابق سب چلیں تو میرا نہیں خیال کوئی یہ جرت ہو کہ وہ گستاخی کرے۔ جب وہ اچھے طریقے کے ساتھ اسلام بتائیں گے، اپنی اخلاق کی حالت ٹھیک کریں گے تو آپ کو دیکھ کر لوگ خوش ہوں گے، نہ کہ وہ یہ ہمارا پوچھیں گے آپ کس کو مانتے ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ جب آپ بتائیں گے اچھے اخلاق کے ساتھ میں مسلمان ہوں، ہو سکتا وہ بھی مسلمان ہو جائے، مگر آج جو حالت ہے دیکھ کے میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان ہو۔ تو یہ بھی ایک، جب کسی کو آپ اپنے مذہب کے بارے میں یا اپنے بارے میں یا کوئی بھی چیز دیکھ لیں، جب آپ رشتے طے کرتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی اچھا خاندان ہوگا تو اس کا اچھے الفاظ میں ذکر ہوگا، کوئی غلط ہوگا اس کا غلط ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں جب رشتے کرتے ہیں، اس پہ بھی مجھے کہا گیا کہ پروگرام کرو، میں جلدی کروں۔ تو یہ قوانین جو بنائے گئے ہیں ان پر اب سمجھ سے باہر ہے، عدالتیں بھی پریشان ہیں، وکلا جو ہے ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ان کا تو دھندا یہ ہے کہ کوئی آیا اس کو ذبح کر دے۔ مگر ان قوانین کی پاکستان میں ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ اپنے اخلاقی حالت درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کی جگہ اپنے آپ کو ایسے مسلمان بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک نمونے کے طور پر آپ پیش کر سکیں۔ اور آپ دیکھ لیں آج بے شمار لوگ مسلمان ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، مگر ہمارے جو آج پیر فقیر بنے ہوئے ہیں انہوں نے ان کے نام کو بھی استعمال کیا، تجارت پیشہ مذہبی طور پہ بنا لیا اور ان کی قبروں پہ مزاروں پر بیٹھ گئے، جس سے سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ ان کی جا کے سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ شرک گناہ ہے، تو یہ چیزیں پھر آگے سے آگے نکلتی گئی۔ انگریزوں میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے نام ہیں یہاں، آج یہ قوم بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو جب آپ اچھے عمل اور اچھے کردار کے ساتھ کسی کے سامنے آئیں گے تو آپ کے مذہب کو بھی کوئی برا نہیں کہے گا، جس کو آپ مانتے اس کو بھی برا نہیں کہے گا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ اچھا، کل پاکستان کے صدر جو تھے ان کی تقریر تھی، یہ تیسری تقریر تھی ان کی پارلیمنٹ میں، کیونکہ ہر سال ایک دفعہ صدر صاحب کو یہ وہاں پہ موقع دیا جاتا ہے اور یہ قانون میں شامل بھی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے جو مشترکہ اجلاس ہوتا ہے جس میں اپوزیشن بھی بیٹھی ہوتی ہے، گورنمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں تقریر کرے۔ کل وہاں جو حالات ہوئے، شور شرابہ، وہاں جو پہلے بھی آپ کو علم ہے کہ بدتمیزی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے جاتے ہیں ہماری پارلیمنٹ میں۔ صدر صاحب تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی 12 دفعہ درخواست کی کہ خاموش ہو جائیں اور تقریر سن لیں، پھر میں نے اگلے سال آنا 1 سال بعد، اور آپ کا فائدہ رہے گا۔ اور فائدہ کیا رہے گا؟ اگر ان کو پتا ہو کہ کسی کی تقریر کا کوئی فائدہ تو پہلے تو وہ آرام سے سن لیں، ان کو تو وہ خود بھی نہیں پتا وہ کس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا یورپ میں چلے جاتے ہیں، کہ جرمنی کی بات لے لیتے، وہاں جو صدر ہے اس کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہاں ملکہ ہے انگلینڈ میں، اور جب یہ لوگ تقریر کرتے ہیں تو لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، اختلافات اس میں نہیں ہوتے، مگر بڑی عزت اور احترام کیا جاتا، صدر پاکستان ہو یا کوئی صدر ہو کسی ملک کا بھی۔ کیا بات ہے، ہمارے ملک میں کیوں نہیں عزت ملتی؟ ہمارے ملک میں کیوں نہیں خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنی جاتی؟ سوچنے والی بات ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھ رہے تو یہاں باہر نکل جائیں
تو لوگوں سے پوچھے کہ پاکستان کے صدر کا کیا نام ہے، تو میرا نہیں خیال کہ جو بہت کم لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا، اکثر کو پتہ ہی نہیں ہونا صدر پاکستان کا نام کون ہے. تصویر دکھا دیں ان کی، یہ بھی نہیں پتا ہونا کہ پاکستان کے صدر ہیں. انہی میں سے پھر پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں، اور اگر یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ان سے سارے صدران کے نام پوچھ رہے ابھی تک پاکستان میں کتنے آئے، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. لکھ لیں میری بات. یہ تاجر تجارت ہوتی ہے ان کی. میں نے جس طرح بتایا کہ پیسہ لگا کے آتے ہیں، پھر پیسہ کمانا ہوتا ہے، شور شرابہ ڈالنا، یہ کرنا. یہ کوئی عوام کے لیے نہیں آتے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آتے. اگر آتے ہیں تو پاکستان کی حالت دیتے رہتے. صدر صاحب نے کل عمران خان کی اتنی تعریف کی، بس یہی کہنا باقی رہ گیا تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بس جو ابھی نہیں بہنی شروع ہوئی وہ بھی بتا دیتے کہ بہ رہی ہیں بات. ایک طرف آپ دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے خوش بھی نہیں ہیں. عمران خان ذاتی طور پر وہ اس کو نہیں کہتے، مگر اس کی ٹیم کے جو حالات ہے اس پہ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ایک نکمی ٹیم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ساتھ لے کے یہ چل رہا ہے. اور 3 سال گزر گئے، چوتھا بھی گزر جائے گا، 5واں بھی گزر جائے گا، پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. جہاں تک پاکستان کی ترقی، جس طرح انہوں نے کہا کہ لوگ ان کو مانیں گے کہ ایک وزیر اعظم تھے، بھی کب مانیں گے؟ 3 سال گزر گئے، کیا کیا؟ کون سے کارنامے وہاں پہ نظر آ رہے؟ کوئی چیز ایسی نظر آ رہی؟ کوئی ایسے قوانین تبدیل کیے کہ زبانی تو کہا گیا کہ ہم قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے، زبانی آپ زبانہ جو مرضی کرتے رہے، مگر اس پہ عمل ہوا؟ کوئی چیز کا عمل نہیں، کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئی. آپ غور کریں، وہاں پہ جو لوگ پاکستان جاتے ہیں آتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں اور ان سے جب پوچھتے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، تو وہ کہتے ہیں جناب کوئی فرق نہیں پڑا، وہی حالات ہے، رشوت خوری وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، پولیس تشدد ہے، پولیس بدتمیز ہے، ادارے کام نہیں کر رہے، ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، مہنگائی کا سب رونا روتے ہیں. تو یہ چیزیں صدر صاحب آپ بھی کچھ خیال کرنا چاہیے آپ کو بھی. جو سبز باغ آپ دکھا رہے تھے، یہ پہلے کنٹینر پہ عمران خان لوگوں کو دکھا رہا. آپ تو یہ کہہ رہے کہ بس ہو گیا سب کچھ. اگر ہو گیا تو پاکستان کی حالت بھی درست ہونی چاہیے. ایک سوچنے والی بات ہے نا. تو یہ چیزیں جو سچ ہے اس کو عوام کے سامنے لے کے آئے. مگر سچ کی آپ بولیں گے تو آپ کے پاس کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. کیا بتائیں گے سچ عوام کو؟ کوئی چیز آپ دے ہی نہیں سکے عوام کو. جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے تربیت. آج تک عوام کی تربیت ہی نہیں ہو سکی. آپ دیکھ لیں جو تربیت آپ نے کی ہوئی ہے اس سے ملک کے کیا حالات بن رہے ہیں، عوام کے کیا حالات ہیں. آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. دن ب دن بدتر ہوتے جا رہے حالات. کبھی آپ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، کبھی میڈیا پہ پابندی لگانی پڑتی ہے، کبھی کچھ. کل میں یہ پی ٹی آئی کے جو ایک وزیر ہے ان کا دیکھ رہا تھا کچھ، تو ان کے پاس بھی جواب کوئی نہیں ہے ہی نہیں، کام کیا ہی نہیں، جواب کہاں سے آئیں گے؟ تو بچہ اسکول چلا جائے، پیپر کی تیاری نہ کی ہو، پتہ ہی نہ ہو، تو وہاں جا کے پیپر خالی دے کے آنا نا، کیا لکھے گا وہاں؟ تو ناظرین یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں کہ آ کے صرف زبانی آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ ترقی کی، ہم نے یہ نظر آنی چاہیے چیزیں. اور صدر صاحب آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے کچھ دیکھا باہر جا کے کہ لوگ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہو رہا سڑکوں پہ، کیا ہو رہا ہاسپٹلوں میں، کیا ہو رہا پولیس اسٹیشنوں میں. کسی کو پتا ہے؟ آپ کو سب پتا ہے، مگر حقیقت سے پردہ نہیں اٹھاتے. ناظرین آج کے لیے میرا حال اتنا ہی بہت ہے. جڑے رہے 9 ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں.